इन्वेडर्स हमारे अंदर पैदा हो गए हैं. They invade us, they take away what we produce, what we own, and they run away. इस मुल्क से भाग चलो, जहां जाना है चले जाओ, क्योंकि इसका पता नहीं क्या अंजाम हो. ब्यूरोक्रेसी में देख रहा हूँ कि ये लोग पागल हो गए हैं सेल्फिशनेस में कि कौम और मुल्क को कोई ख्याल ही नहीं जहाँ पैदा हुए हैं. ये जो हमारे ईशान पहले होता था कि आपके अंदर बड़ी डिसिप्लिन, एक मुल्क के लिए जज्बा, अब जज्बा पैसे के लिए है. कि जैसे एक माले गनीमत नहीं होता कि जो चीज लूट सकते हो लूट लो, हर आदमी लूट रहा है. कि ये जो एहसास है, ये एहसास किसी जगह पे किसी हमारी क़यादत में है कि हम मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं. कभी 78, 78 काबीना के वजीर होते हैं. इसका कोई वली वारिस नहीं है इस मुल्क का. ये जंगल है, इसमें हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है. सीनियर अफसरान है जो अहम पोस्टों पे हैं, उनके 22,000 अफसरान की ड्यूल नेशनैलिटी है. तो ये क्या क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट यही करता है ना कि पाकिस्तान एक हंटिंग ग्राउंड है, शिकार खेलो और चले जाओ. लेकिन इतना जालिमाना अंदाज में शिकार को खाने का भी एक तरीका होता है कि शिकार ही खत्म हो जाए. सेल्फिशनेस और ग्रीड खानदानों, अफराद और मुल्क को तबाह कर देती है. और जहां पे ये रवैया देखा जाए और साहिब इख्तियार लोगों में ये रवैया देखा जाए तो उसका अगला मरहला सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है. हमारे यहाँ पे ये अप्रोच बढ़ती जा रही है और हर रोज हमें लगता ये है कि लोग अपनी ज़ात, अपनी हद और अपने ख़ानदान और मैक्सिमम अगर कुछ है तो अपने हल्का अहबाब का सोचते हैं. मुल्क का कोई नहीं सोच रहा. एक तरफ हालात इस तरह हैं कि म्यू हॉस्पिटल लाहौर, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके ऑपरेशन थिएटर सिर्फ इसलिए बंद हो गए हैं कि वहाँ पे उन ऑपरेशन थिएटर्स को चलाने के लिए फंड्स मौजूद नहीं है. और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि जो हमारे साहिब इख्तियार लोग हैं, उनके अपने अखराजात, उनकी मेंटेनेंस, उनके दफातर की मेंटेनेंस और उनकी डे टू डे लाइफ के लिए जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो मैनी फोल्ड मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं. हालात बहुत अबतर है और इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ इफ्तिखार हुसैन शाह साहब हैं. सर, मैंने जो थोड़ा सा बैकग्राउंड दी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, आप लोगों से मिलते हैं, दोनों तरफ के लोगों से मिलते हैं. एक जो हमारा आम शहरी है उससे भी आपकी मुलाकात रहती है और दूसरे ब्यूरोक्रेसी और साहिब इक़्तिदार लोग जो हैं. जो बात मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ सच्चाई है या मैंने कोई एग्जेजरेट किया है? आपने जिक्र किया है म्यू हॉस्पिटल लाहौर का. ये तो रोज़े रोशन की तरह है ना कि पूरे पाकिस्तान को म्यू हॉस्पिटल लाहौर का इल्म है और वो जानते हैं. जी जी. अगर वहाँ कौन लोग जाते हैं? आपको बताऊं, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये हो गया है कि अवाम अलहदा हो गई. अवाम मीन्स गरीब लोग, वो एक अलहदा तबका है और बाख्तियार लोगों का अलहदा तबका है. ठीक ठीक है. और बाख्तियार में मेरा जो ज़्यादा इंटरेक्शन होता है वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से और अफसरान से और बाइक़्तिदार लोगों से. ठीक. गरीब तो हमें चौकों पे खड़े नजर आते हैं. राइट. गरीबों का इलाज तो गरीब भूल गए हैं. आपको पता है कि जितनी मेडिसिन महंगी हो गई हैं, और आज की बात नहीं है, ये साल 2-3 साल से मेडिसिन अवेलेबल भी नहीं है. और आजकल तो एक बड़ा एक्सक्यूज बना हुआ है मेडिसिन का कि जी बाहर से चूंकि इंपोर्ट बंद है और जो रॉ मटेरियल जिससे मेडिसिन तैयार होती थी वो आ ही नहीं रहा, तो इसलिए जो अवेलेबल हैं, आप हैरान होंगे कि जो कीमती दवाइयाँ हैं जो जान जिंदगी के लिए ज़रूरी हैं वो मेडिकल स्टोर्स वालों ने अलहदा रखी हुई हैं. अच्छा, ठीक है. कि वो पैसे दें और वो ले जाएं. बिल्कुल ठीक. लेकिन बात वो जो आप मैं कर रहा था बाइक़्तिदार लोगों की, अब मैं अफसरान में देख रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी में देख रहा हूँ, और मुझे यकीन नहीं आता कि ये लोग पागल हो गए हैं सेल्फिशनेस में, जिसका आपने टॉपिक रखा है, कि इतने सेल्फिश हो गए हैं कि कौम और मुल्क को कोई ख्याल ही नहीं. जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ जवान हुए हैं, जहाँ पढ़े लिखे हैं, यानी मुआशी सूरत हाल मुल्क की इतनी दिगरगूं है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. ठीक. हर आदमी जानता है कि बुरे हालात, मुआशी तौर पर पाकिस्तान के बुरे हालात हैं. लेकिन अलमाज साहब, आजकल के दिनों में मैं देख रहा हूँ कि इनके अलाउंसेस बढ़ रहे हैं कई महकमों के. अभी भी बढ़े हैं.
ان حالات میں ہاں کہ پیسہ نہیں ہے ہاں اور وہ اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، ہاں الاؤنسز بڑھا رہے ہیں، نوکر چاکروں کے ڈھیر جو ہے، اب وہ کئی جو ضروری دفاتر ہیں وہ روتے پھرتے ہیں. کس لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اتنے منسٹرز، اتنے ایڈوائزرز، ان سب کے جو ہے لوازمات پہلی ترجیح ہے ان حکومتوں کی، ہاں ٹھیک ہے. موجودہ حکومتوں کی پہلی ترجیح ہے. اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں، آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، کبھی 78 بھی کابینہ کے وزیر ہوتے ہیں. ہاں بالکل صحیح. اور منسٹر کا مطلب یہ ہے کہ پوری منسٹری، اس منسٹر کے پروٹوکول، اس کے گھر اور گاڑیاں، پیٹرول، واٹ ناٹ، بہت بڑا ایکسپینڈچر. ہر منسٹر کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ خرچہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے میو ہاسپٹل کا ایک آپریشن تھیٹر چل سکتا ہے اس سے. وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جتنا ایک منسٹر کا. جی جی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، الماس صاحب میں ڈرتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ جہاں کا اس ملک کا جو بھی با اقتدار شخص ہے، مجھے وہ لگتا ہے کہ لوٹنے پہ لگا ہوا ہے کہ جلدی لوٹو، پتہ نہیں کیا ہو جائے. جلدی کس چیز کی ہے؟ جلدی حالات معاشی طور پہ ملک جو ہے وہ بڑے خطرناک. مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں بتاؤں، میرے جیسے آدمی جو متوسط طبقے کا آدمی ہے، اس سے بھی باخبر لوگ کہتے ہیں کہ نکل چلو اس ملک سے، نکل چلو اس ملک سے. کیوں نکل چلے بھائی؟ ہمارا تو پیدا یہیں ہوئے ہیں، تعلیم یہیں حاصل کی ہے، نوکری یہاں کی ہے، کاہے کو بھاگ چلیں؟ وہ کہتے ہیں رہنے کے قابل نہیں رہے گا، آپ کو کوئی چیز خریدنے کے قابل نہیں ہوں گے، آپ بھوکوں مر جائیں گے، غربت سے مر جائیں گے. ہمارے جیسے آدمی کو لوگ کہتے ہیں غربت سے. اب آپ دیکھیں بجلی کے بل، ابھی تو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے نا فائنل، اور آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ ہر آدمی کو پتہ ہے اس میں کیا کیا ہے. سب سے پہلے تو وہ بجلی کہتے ہیں مہنگی کرو، کیونکہ یہ بل ہر آدمی بیچارہ ڈر سے ادھار مانگے، کسی سے بھیک مانگے، بجلی کا بل اس نے جمع کرانا ہے کیونکہ انہوں نے لائٹ کاٹ دینی ہے. بالکل ٹھیک. اور کنیکشن اگر ختم کر دیا تو اس کے لگوانے کے علیحدہ لوازمات ہیں اور پیسے ہیں. تو میں نے تو آنیسٹلی میں آپ کو جانبداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک مال غنیمت نہیں ہوتا کہ جو چیز لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، ہر آدمی لوٹ رہا ہے. اور اب آپ مجھے تو آج تک اس کی جسٹیفیکیشن کوئی دے دے کہ کبھی اتنی کیبنٹ اور اس کیبنٹ کے اخراجات نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کیا وہ تنخواہیں نہیں لے رہے، پیٹرول نہیں لے رہے، گاڑیاں نہیں لے رہے، نوکر سٹاف نہیں لے رہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو احساس ہے، یہ احساس کسی جگہ پہ کسی ہماری قیادت میں ہے کہ ہم ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بندہ مجھے یہ درد فیل نہیں ہوتی کسی جگہ پہ کہ جہاں پہ آپ یہ محسوس کریں کہ یہ امانت ہے، لوگوں کا پیسہ ہم نے ان پہ لگانا ہے، لوگوں کا پیسہ ہم اپنی ویلفیئر پہ لگا رہے ہیں، اپنی خوشی کے لیے لگا رہے ہیں، اور ان کو ہم دلدل میں پھینک رہے ہیں. الماس صاحب، جو مجھے لگتا ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، عام انسان ہوں، تو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہر آدمی جس کے پاس کچھ اختیار ہے یا وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ اس چکر میں ہے کہ جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے آپ کے افسران ہیں، جتنے آپ کے پالیٹیشین ہیں، یہی دو کیٹیگریز ہیں نا جن کے پاس اختیارات ہیں. ٹھیک ٹھیک. الماس صاحب، ہر آدمی کی دوڑ ہے کہ باہر کے کسی اسٹیبلش ملک میں میرا گھر ہو، اور گھر کافی تعداد میں ہیں. اچھا، موجود ہے آلریڈی. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ افسران کی میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ جو سینئر افسران ہیں، جو اہم پوسٹوں پہ ہیں، ان کے 22,000 افسران کی ڈیول نیشنلٹی ہے، یعنی پاکستان کی بھی اور باہر کے ممالک کی بھی نیشنلٹی ہے، نیشنل ہیں وہ. تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ انڈیکیٹ یہی کرتا ہے نا کہ پاکستان ایک ہنٹنگ گراؤنڈ ہے، شکار کھیلو اور چلے جاؤ. لیکن اتنا ظالمانہ انداز میں شکار کو کھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ شکار ہی ختم ہو جائے. آپ کو میں سچی بتا رہا ہوں کہ اس وقت مجھے یوں لگتا ہے جیسے جنگوں میں ہوتا تھا نا، باہر کے آتے تھے حملہ آور، حملہ کرتے تھے اور وہ لوٹنے میں لگ جاتے تھے. ٹھیک ہے. کہ جتنا مال سمیٹنا ہے سمیٹ کے ہم نکل چلیں. اب یہ جو سارے کے سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیشین، وہ بھی اب آ رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں آ رہے، پہلی بات تو وہ کیسز اپنے ختم جو بھی ہے وہ ایک نیا سلسلہ چلا ہو،
اور مجھے دکھ اس بات کا الماس صاحب کہ اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے اس ملک کا. ہاں نہیں, کوئی تو ادارہ ہونا چاہیے, کوئی انسان بھی ہونا چاہیے. میں دیانتداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ لوٹ مچی ہوئی ہے اس ملک میں. مجھے کوئی ادارہ, کوئی لیڈر, کوئی افسر, کوئی انسان مجھے کوئی انسان نظر نہیں آتا اس پاکستان میں جو اس لوٹ کو روکے یا پریشان بھی ہو. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے ایک پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ پنجاب میں کوئی منسٹر ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ مجھے سرکاری گاڑی نہیں چاہیے, اور ایک منسٹر پورے پاکستان میں, اور اس کو بھی حقارت کی نظر سے باقی منسٹرز نے دیکھنا شروع کر دیا, تم نے کیا کام کیا یار, تمہاری وجہ سے. لوگ تو یہ کہنے لگے کہ یہ وہ اپنی مشہوری کے لیے کر رہا ہے, مشہوری کے لیے. یہ پہلے بھی کئی دفعہ منسٹر رہا ہے ریونیو کا. وہ تھے نواب زادہ نصر اللہ کے بیٹے. ٹھیک, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے, ایک تو یہ ریونیو محکمہ مال کی منسٹری پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور خوب کماتے ہیں, اور یہ شو کیا ہے کہ جی میں نے سرکاری گاڑی نہیں لینی اور سرکاری گھر نہیں لینا. انہیں گھروں کی کیا ضرورت ہے؟ میں بتاؤں الماس صاحب, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اگر انسان کا اللہ پہ یقین ہو تو وہاں بھی تو کوئی انصاف ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں بھی تو چل رہا ہے نا. میں رحیم یار خان میں آپ کو پتہ نوکری کی ہے میں نے, وہاں کے وڈیروں کے بچے, امیر لوگوں کے بچے یہاں کے اچھے اداروں لاہور میں پڑھتے ہیں, اور مجھے نام بتا دیں کہ کوئی رحیم یار خان کا امیر آدمی ہو اور اس کا بنگلہ لاہور میں نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. بلوچستان والوں کے بنگلے لاہور میں ہیں. میں شاہ صاحب بہت انٹرسٹڈ ہوں اس ڈیٹا میں کہ جو پروٹوکول پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے, جو جتنے لوگ آپ کی پرائیویٹ سیکیورٹی ہے تو اسے خود ارینج کر لیں, لیکن اگر آپ اپنی سیکیورٹی گورنمنٹ سے لیتے ہیں اور پولیس کے لوگ ڈپیوٹ ہوتے ہیں, شیخ رشید صاحب کے گھر میں آپ بھی بتا رہے تھے 20 سال سے 11 آدمی اس غریب قوم سے تنخواہیں لے رہے ہیں, اس بھیک مانگتی. کبھی اتنے بھکاری کسی ملک, آپ دنیا گھومتے ہیں. میں ناروے میں تھا تو ایک کالے ڈارک کلر کی خاتون سامنے باؤل سر رکھ کے بیٹھی مانگ رہی تھی فٹ پاتھ پہ. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ میں نے کہا ناروے میں بھی یہ جو ہے بھکاری. تو میں نے ایک نارویجین سے پوچھا, یہ میں اوسلو کی بات کر رہا ہوں جو اس کا کیپٹل ہے, میں نے کہا شی از بیگر, شی از بیگنگ اوور ہیئر, یہاں بھیک مانگ رہی ہے. نو, شی از ناٹ نارویجین, شی از فرام صومالیہ. شی از فرام, وہ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سے کوئی بھکاری ہے. لیکن آپ باہر نکل کے دیکھیں, کسی چوک پہ کھڑے ہو جائیں, آپ کو ٹھک ٹھک شیشے پہ اور ہاتھ جوڑتے خواتین بوڑھے مرد نظر آئیں گے. لیکن علامہ صاحب ایک اور جو امپورٹنٹ بات آج کے ضمن میں کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے. آنیسٹلی یہ جنگل ہے, اس میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ آپ کو نظر نہیں آتی. بالکل ایگزسٹ کرتی ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں جس کا میں ہر پروگرام میں ذکر کرتا ہوں, ہر پروگرام میں, میں نے تو کئی دفعہ ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ یہ جو پرویز الہی صاحب ابھی چیف منسٹر ہیں یا کوئی بختیار آدمی ہے, میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ایک دن بیٹھیں گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ اور کہیں کہ میں نے لاہور کا چکر لگانا ہے, بس کچھ بھی نہیں کرنا, صرف گھومنا ہے, لاہور کا چکر لگا لیں. اس کو پتا چل جائے گا کہ لاہور کس طرح جی رہا ہے, کیسی ٹریفک ہے, کیسے لوگ ہیں. یہ چنگچیوں کی سینکڑوں نہیں ہزاروں آ گئی ہیں, سینکڑوں نہیں ہزاروں, جس کا کوئی نمبر نہیں ہے. میری تو یہ بھی سجیشن ہے کہ یہ تمام یہ جو پولیس ہے, ٹریفک پولیس, اس کو کہیں کہ کوئی تنخواہ نہیں ہے, آپ نے خود تنخواہ لینی ہے انہی ٹریفک والوں سے. یہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں نا, جو وائلیشن کرے, اگر نہ کرے تو ایک آنا نہ لیں, لیکن سب سے آپ کو کوئی تنخواہ نہیں ملے گی, آپ نے یہیں سے تنخواہ اکٹھی کرنی ہے. یقین کریں پورا لاہور چلنے لگ جائے اسی کمائی سے, صرف وائلیشن سے. لیکن اس میں تو کوئی نکلتا ہی نہیں ہے. اچھا 6-8 مہینے پچھلے جو ہیں اس میں حالات بہت ابتر ہوئے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی ٹو اٹ؟ میں علامہ صاحب آپ کو بتا رہا ہوں اور نہایت دیانتداری سے بتا رہا ہوں, میرے کسی کے ساتھ مخاصمت نہیں ہے, میری کوئی دشمنی نہیں ہے, کہ مجھے تو خوف آ رہا ہے. کس بات کا خوف؟ کہ اگر ایسے ہی جنگل کا قانون رہا, لوٹ, ہر آدمی لوٹ رہا ہے, جو جس کے پاس اختیار ہے. میں نے کہا ہے نا کہ اس دور میں کتنا معاشی برے حالات ہیں, اس میں تنخواہیں الاؤنسز بڑھ رہی ہیں, اس میں اتنے منسٹرز اپائنٹ کیے جا رہے ہیں. وہ منسٹر بھی ہیں جن کے پاس کوئی منسٹری نہیں ہے, کوئی کام ہی نہیں, محکمہ ہی نہیں ہے, منسٹری نہیں ہے. وہ کس لیے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پوچھنے والا بھی. اتنا ظلم,
اور آپ کو بتاؤں جو سیانے لوگ ہیں وہ تو ایک نئی بات جو کہتے ہیں کہ بھاگ چلو اس ملک سے، بھاگ چلو، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، کیونکہ اس کا پتہ نہیں کیا انجام ہو. بالکل ٹھیک. اب مجھے تو نہیں سمجھ اچھا آئی. یہ تو ایک سوچ جو ایک ہمارا ایج گروپ ہے اور جو ذرا تھوڑے سے لوگ ہم سے بڑی ایج کے ہیں ان کے بارے میں تو بہت سینسٹیوٹی. ینگر جنریشن کے بارے میں تو تھوڑا سا مجھے بتائیں، ہاؤ ڈو دے فیل؟ آر دے ایکولی فرسٹریٹڈ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بڑا ایک جو ہے نا، کیونکہ جنگل ہے، میں نے کہا ہے پاکستان ایک جنگل ہے جس میں کوئی قانون نہیں ہے. ہاں جنگل میں قانون ہوتا ہے کہ جو تکڑا طاقتور ہوتا ہے وہ اچھی اچھی چیزیں کھاتا ہے مرضی سے، جس کو چاہے پکڑ لے کھا لے. آپ ینگ جنریشن کی بات کر رہے ہیں، میں نے ینگ جنریشن کی بھی عجیب سی باتیں سنی ہیں کہ ایک تو ہر ایک کا یہ ہے کہ پیسے اکٹھے کرو. اچھا وہ بھی پیسے اکٹھے کرنے کے چکر میں. اس لیے بالکل ٹھیک. کہ بھئی ہر آدمی، وہ کہتے ہیں جی، میں تو افسروں کی باتیں سن کے حیران ہوا ہوں کہ جی بلوچستان چلے جاؤ وہاں بڑی لوٹ مچی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک. بلوچستان میں کیا لوٹ مچی ہوئی ہے جی؟ ہاں وہ جی ہر آدمی وہاں لوٹ رہا ہے، مال کما رہا ہے. اگر مال کمانا ہے تو بلوچستان چلے جاؤ. ہاں اگر بلوچستان آپ کو دور لگتا ہے یا وہاں خطرہ بھی بڑا ہے جان کا، ہاں وہاں آپ کو پتہ ہے حالات دیگر گوں ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے نا، بارڈر پہ بھی بندے اور وغیرہ. وہ کہتے ہیں گلگت بلتستان میں چلے جائیں. وہ کیوں وہاں کیوں چلے جائیں؟ وہاں بڑا جنگل ہے، جنگل بیچ بیچ کے لوگ کھا اچھا رہے ہیں. میں نے جو سننے میں آیا اور وہ آبزرویشن بھی ہے کہ جو آئی آر ایس ہے، کسٹمز اور انکم ٹیکس کی جو ینگ ابھی نئے آفیسرز آئے ہیں، ایک شخص کا اگر تعلق خانیوال سے ہے، بہاول پور سے ہے، ہی اور شی، اور خاص طور پہ لڑکیاں بھی، دے ول پریفر کہ اپنے گھر کے نزدیک رہے. دے وانٹ کہ جی کراچی اپوائنٹ کر دیں. پتہ ہے نا وہاں پہ ذرا تھوڑا سا مال و دولت زیادہ ہے. They all want to be appointed in Karachi, knowing کہ وہاں پہ دیا. یہ جو ہمارے ینگ پہلے ہوتا تھا کہ آپ کے اندر بڑی ڈسپلن، ایک ملک کے لیے جذبہ، اب جذبہ پیسے کے لیے ہے. اب دیکھیں نا، ایک بات ذہن میں رکھ لیں. میں ایک اور بات میں نے دیکھی ہے جو شاید ویورز کو بھی عجیب لگے. میں نے ساری عمر دیکھا تھا کہ ہمارے ملک کی خواتین افسران کرپشن سے دور رہتی تھی. ہاں ایماندار تھی. اب میں حیران ہو کہ آپ They are the leaders. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب تو کئی لیڈیز کے متعلق میں سنتا ہوں تو حیران ہو They are on جاتا the ہوں. forefront. لیڈیز ٹھیک ہے. افسران، اور ان میں سے کافی کی تعداد جو ہے وہ بھی اسی تگ و دو میں ہے کہ آسٹریلیا میں گھر ہو جائے. آسٹریلیا میں گھر تو چلو دور کی بات ہے. شاہ صاحب آپ کی ٹائی اور کوٹ جو ہے یہ تو چلو ٹھیک ہے، کوئی 40-50 ہزار یا لاکھ کا ہوگا. ان کا تو بیگ ایک 25-25 لاکھ کا آتا ہے. ان کو زیادہ پیسے چاہیے. لیکن میں ایک اور بات کروں کہ ہماری قوم کو عمران خان صاحب پہ بڑی امیدیں تھیں. ٹھیک ہے، ان کے چونکہ فینز بہت زیادہ ہیں. میں معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، شاید بہت لوگوں نے دیکھی ہو، کہ عمران خان صاحب کی اپنی، کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے باجوہ صاحب نے 3 مرتبہ کہا کہ بزدار سے جان چھوڑاؤ، یہ بدنامی کا باعث ہو رہا ہے. تو کہنے لگے، میں نے انہیں کہا کہ آپ کو پتہ ہے مجھے پولیٹکس میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ 20 سال ہو گئے ہیں، 20 سے بھی زیادہ. میں زیادہ جانتا ہوں سیاست کے متعلق. یہ تو ایسے ہے جیسے میں آپ کو آرمی کے متعلق مشورے دوں. مجھے کہ پتہ ہے زیادہ کہ آپ کو پتہ ہے. اب آپ دیکھیں نا، اسی لاہور میں آپ رہتے ہیں، ساری دنیا رہتی ہے. اگر میں جھوٹ بولوں تو اور نہیں تو کہیں گے نا لوگ کہ اس کا منہ کالا کروں. کیا بزدار کا دور میں بدنامی نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں بہت بدنامی تھی. کام بھی کوئی نہیں تھا اور بدنامی بہت ہو رہی. ٹھیک، بدنامی کرپشن کام کی چلو نالائق کو تو لوگ برداشت کر لیتے ہیں. شاہ صاحب آپ اگر اپنی آپ کا جو پولیٹیکل ٹینیور ہے یا آپ کا جو قد کاٹ بن گیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ قد کاٹ کسی اور کی وجہ سے کمپرومائز نہ ہو، تو یہ علیحدہ بات ہے. لیکن عوام کا کام بھی تو کرنا ہے نا، لوگوں کی ویلفیئر بھی تو کرنی ہے. بزدار کین بی اے ویری سبسروینٹ ٹو یو. He cannot be a threat to your prime ministership and leadership. لیکن for God's sake سوچیں، ملک کے لیے بھی تو کام کرنا تھا. وہ نہیں، یہی سب کی سوچ ہے. میں دیکھیں نا، میں اپنی سوچ کے مطابق بات کروں گا نا. میرے کسی کے ساتھ میں نے کہا ہے مخاصمت دشمنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. خان صاحب لوگوں کی بڑی امید تھے اور ہیں خان صاحب. لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ حکمرانی جو ہے نا، آپ میکیاولی کو پڑھ لیں، اٹیلین کو. حکمرانی ہر آدمی کا کام نہیں ہے. ہاں ٹھیک. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، بابر وغیرہ کوئی ہارورڈ کے پڑھے ہوئے تھے؟ نہیں پڑھے ہوئے تھے نا. 300 سال انہوں نے حکومت کی ہے. ٹھیک. اور کیوں کی ہے؟
کہ ان کو حکمت عملی اور تدبر حکومت کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ ایک اچھا آپ دیانتدار ہوں گے, سچ بولنے والے ہوں گے, لیکن تدبر چاہیے تدبر حکمرانی کے لیے. حکمرانی تو ہمارے ملک کا جو آج المیہ آج نٹ شیل میں آپ کو بتاؤں کہ الماس صاحب بہت خوفناک حالات ہیں. اس کو آپ میرے نیگیٹیوٹی کہیں کہ these are the facts. ہاں, These are the facts. اور لوگ اس وقت جو سمجھدار لوگ ہیں اور جو جہان دیدہ لوگ ہیں وہ اس ملک سے بھاگ رہے ہیں. باہر کے ممالک میں مجھے ایک افسر بتا رہا تھا, وہ کینیڈا کی بات کر رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ وہاں افسران کے کچھ کے محلے ہی علیحدہ ہیں. سر میں ابھی ٹرکی میں تھا, مجھے ایک پاکستانی ملا وہاں پہ جو کہ ٹرکش اور پاکستانی لینگویج جانتا ہے اور ٹرانسلیٹر ہے اینڈ آل دیٹ, اور کوئی ریل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے. میں حیران ہوا کہ اس نے مجھے یہ بتایا کہ ہمارے ایک نامور بہت ایماندار, نامور اور ایماندار سیاستدان جو ہیں, ان کے سب سے چھوٹے بیٹے نے $1 ملین کا ایک اپارٹمنٹ وہاں پہ خریدا ہے, اور اس نے کہا اس کا تو مجھے پتا ہے, باقی کا نہیں مجھے پتا. یہ ایک ایماندار سیاستدان کے بیٹے کی بات. یہ تو حالات. الماس صاحب میں آپ کو ایک بتا دوں کہ آپ جیسے میں نے کہا ہے کہ 22,000 افسران کی ڈیول نیشنلٹی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک اور ڈیٹا آپ اکٹھا کریں, لیکن کرے کون؟ ہر ایک تو اپنے گھر ہیں وہاں. صحیح بات ہے. تو وہاں ڈیٹا اکٹھا کریں کہ کس کس کے گھر اور بچے باہر کے ممالک میں پڑھ رہے ہیں. سب کے یہ بالکل. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ایک دور تھا کہ جب ہمارے اس ریجن میں چونکہ خوشحالی تھی اور ایگریکلچر بہت تھا, سینٹرل ایشیا سے لوگ آتے تھے ہمیں لوٹنے کے لیے, لوٹتے تھے چلے جاتے تھے, ہمیں خستہ حال کر دیتے تھے. اب ہمیں سینٹرل ایشیا کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے لوگ وہی کام کر رہے ہیں جو صدیوں سینٹرل ایشیا سے انویڈرز کیا کرتے تھے. انویڈرز ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں. They invade us, they take away what we produce, what we own, and they run away. ہمیں ان انویڈرز کو تاڑنا ہے, ان سے جان چھڑانی ہے, اور ان کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ہماری صفوں میں نہ آئیں, اور اگر ہیں تو ہم انہیں باہر نکال دیں. تھینک یو.